Assalamualaikum, my name is Khadija Amir and today आज जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री की जो हमारी वीडियो का जो मेरा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वॉर वन है एंड वर्ल्ड वॉर वन को बेसिकली वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इन थ्री पार्ट्स, द बैकग्राउंड, causes and effects. Then I will conclude it with its after effects. Okay, so first of all अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, हम देखें कि इसके कॉजेज़ क्या थे, मतलब क्या वजह थी, इस वॉर का ओरिजिन कहाँ से हुआ. इतनी ग्रेट वॉर, बेसिकली ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में और इसका एंड हुआ था 1918 में. सो बेसिकली ये वॉर, दिस वॉर had been started between two countries, Austria-Hungary and Serbia, and there were so many conflicts between these two countries, and basically at that time, and this war, this great war includes almost all the nations of the Europe and the other continents as well, like United States of America was included in it in 1917 AD. So if I'm going to talk about Austria-Hungary and Serbia, basically there are two main forces, the Central Powers and the other one is alliances. Okay, so the Central Powers had an agreement between them. There were three main countries in Central Powers. Afterwards Turkey was also included in it, and हम देखेंगे कि टर्की से मुस्लिम्स पे क्या इफ़ेक्ट आया, कैलिफेट सीट पे क्या इफ़ेक्ट आया, मुस्लिम्स की जो मतलब मुस्लिम्स की पावर्स पे क्या इफ़ेक्ट आया, ऑटोमन्स पे क्या, ऑटोमन एम्पायर्स पे क्या इफ़ेक्ट आया, वो सब हम यहाँ पर बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की बात करें तो हमारे पास आता है कि उस ज़माने में नेशनलिज्म का बहुत ज़ोर था, एंड सर्बिया वॉज totally supporting nationalism and it was supporting Bosnia in its independence, and Austria-Hungary was totally against of it. And you know, there was also imperialism, militarism and alliances, and I will discuss it later in this video, and you can see that thing. And so as we are going to discuss more about this great war, मैं तो उसको great war का ही नाम दूंगी और ये है भी great war. So basically मैंने आपको जैसा कि कहा, this war has been initially started between only two countries, but afterwards it will include many more countries. Okay, so अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया की कि वॉर ये उनके बीच स्टार्ट कैसे हुई. मैंने तो आपको दो पावर्स के बारे में बताया, वन इज़ सेंट्रल पावर्स एंड अदर वन आर अलायंसेस. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. सेंट्रल पावर्स में हमारे पास एक एग्रीमेंट हुआ था 1882 में, एंड दिस एग्रीमेंट was between Austria-Hungary, Germany and Italy. But afterwards Italy left this agreement and included in alliances, and in alliances United States of America was included in it in 1917 AD. And the basic forces of the alliances are Great Britain, Belgium, France and Italy and Serbia. So बेसिकली उस ज़माने मैंने आपको जैसे कि कहा कि सर्बिया जो है वो नेशनलिज्म को सपोर्ट करता था एंड जर्मनी सपोर्ट्स मिलीनियरिज्म. और हुआ ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सर्बिया के नेशनलिज्म के अगेंस्ट था, जो वो बॉस्निया को सपोर्ट कर रहा था उसके अगेंस्ट था, और उन्हीं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्परर था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उसका मर्डर हो जाता है. And this murder was the biggest cause of this World War I. And the basic thing that is that Austria-Hungary asked Serbia to surrender in front of itself, but Serbia जो है वो नहीं सरेंडर करता, और वो रशिया से एक तो उनकी फोर्सेस मोबिलाइज हो जाती हैं और वो रशिया से सपोर्ट मांगता है, मिलिट्री वाली जो सपोर्ट होती है वो मांगता है. फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो जर्मनी से मांगता है, और इसी तरीके से इनकी वॉर जो है 28 जुलाई को 1914 को इनिशियली स्टार्ट होती है. उसमें इतनी सारी कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं. अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें जो कि 1919 में स्टार्ट हुई थी, वो इसी वॉर के दौरान फिर उसमें बल्कान स्टेट्स और बहुत सारी चीज़ें इस वॉर के अंदर इंक्लूड हो जाती. और इसके अलावा इफ़ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सेंट्रल पावर्स, सो बेसिकली जो 1882 वाला एग्रीमेंट था सेंट्रल पावर्स का, वो ये था कि इफ़ एनी कंट्री गोइंग टू अटैक ऑन दीज थ्री, नंबर वन इज़ इटली, नंबर टू
Austria-Hungary and Germany. So the other one going to defend these countries. Okay. So اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب obviously war start ہوتی ہے. اب اس کے مین کازز کی طرف آتے ہیں کہ کازز کیا تھے. سب سے بڑا کاز جو تھا کہ جو یورپین ایکسپینشن تھا دوسری کانٹیننٹس میں, دوسری کنٹریز میں یورپین ایکسپینشن, دس واز دا بگیسٹ کانفلکٹ. مطلب جب آپ دوسری کنٹریز پہ قبضے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یورپ کے اپنے اندر بہت سارے کانفلکٹس پیدا ہو رہے تھے. جو ان کے ایمپررز تھے ان کے اندر بہت سارے کانفلکٹس جو ہے وہ پیدا ہو رہے تھے. اوکے, تو اس کے بعد جب ہم کازز پہ بات کریں تو اس کے علاوہ جو آرک ڈیوک فرڈینینڈ ایمپرر کا جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا ورلڈ وار کے اسٹارٹ ہونے کا, جو ایک بیسک ہم کہتے ہیں نا مدعا تھا. تو دیٹ واز دیٹ. اس کے علاوہ جو سربیا کی نیشنلزم, جرمنی کا ملینئرزم, دیٹ واز آلسو دا بگیسٹ فیکٹ آف دس وار. اینڈ اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس کہ جو ملٹری کانفلکٹس تھے اور سیکرٹ الائنسز تھے. اوکے, یہاں سے 4 مین چیزیں آتی ہیں جس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ویسے تو اس زمانے میں کالونیلزم تھا. کالونیلزم لائک کچھ فیوڈل فیملیز ہوتی ہیں جو کہ اپنی ایک بیسک, جیسے ہم اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں لوکل گورنمنٹ کی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, سو لوکل گورنمنٹ کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے ہمارے کراچی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک ایریاز کی گورنمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے. بٹ اگر ہم بات کریں امپیریلزم پہ تو وہ کنگس اور کوئنز ہوتی ہیں. تو اس زمانے کے 4 بگیسٹ ایشوز تھے جو کہ اس وار کا کاز بنے. ایک تو ملٹریزم. اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تھی, جرمنی اتنا ایڈوانس ہو گیا تھا, یورپین کنٹریز اتنی ایڈوانس ہو گئی تھی, گریٹ برٹن اتنا ایڈوانس ہو گیا تھا اپنی ٹیکنالوجی پہ, ٹینکس اتنے سارے, ان کے جو مشین گنز نکل رہے تھے وہ اتنے ایڈوانس تھے کہ پھر آپ جو آپ کی نیچے کنٹریز ہوتی ہیں نا ان کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وجہ بنی. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اور کیا مسائل تھے, تو الائنسز, میں نے آپ سے کہا کہ کچھ سیکرٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں فورسز کے جو کہ گریٹ برٹن اس ٹائم پہ کر رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ. دیٹ واز آلسو دا بگیسٹ کاز اینڈ ہنڈرنس آف پیس ان یورپ. اینڈ ایز ویل ایز اگر ہم, کیونکہ اسی طرح سے اگر میں بات کروں اس کی نیشنلزم کی, تو اس زمانے میں نیشنلزم بہت زیادہ تھا. لوگ اپنے کنٹری کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو گئے تھے. اس کے علاوہ لوگ جیسے فار ایگزامپل if I belong to Pakistan, I will support the countries who have same cultural heritage as I have. So like Saudi Arabia, and they have same cultural heritage as I have. So ہم انہی کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر میں اب بات کروں امپیریلزم پہ, تو اس زمانے میں لوگ اپنے امپائر جو دوسری کانٹیننٹس میں بھیجے ہوئے تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. امپیریلزم, کنگز اینڈ کوئنز اور یہ لوگ تھے. اس کے علاوہ یہ مین کانفلکٹس تھے جو کہ اس وار کی وجہ بنے. اب ہم آتے ہیں ایفیکٹس کے اوپر کہ کیا ایفیکٹس ہیں. اوبیسلی ہر وار کی طرح اس وار کے بھی کافی ایفیکٹس تھے, لیکن ورلڈ وار 2 کے اور زیادہ ایفیکٹس تھے. سو اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دی ایفیکٹس آف ورلڈ وار 1, سو ایپیڈیمک, جو جیسے کہ ابھی ہم نے کورونا سے ابھی ہم گزرے, اس زمانے میں بہت ساری ایپیڈیمک ڈیزیزز تھیں. اب اگر میں بات کروں, مطلب ابھی ہم ایفیکٹس پہ بات کریں, سو میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز کا بہت زیادہ اس زمانے میں ریشو ہو گیا تھا وارس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو سارے میڈیکل اکوپمنٹ صحیح طرح سے نہیں مل رہے تھے, اینڈ دیر ور سو مینی ایشوز. سو جو مین ڈیزیز تھی اس وقت وہ تھی انفلوئنزا. انفلوئنزا اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہائی لیول پہ اسپریڈ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ایک اور مین چیز اٹھتی ہے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز ہر چیز میں امریکہ کا جو ہے بیچ میں ایک وہ آتا ہے. تو اس زمانے میں ولسن جو ہے وہ ان کا پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا. اینڈ اگر میں نے آپ کو ایپیڈیمک ڈیزیزز کے بارے میں بتایا, اس کے علاوہ جو اور افیکٹس آئے کہ جرمنی سے جو ہے امپیریلزم ختم ہو گیا تھا اور ریپبلک سسٹم جو تھا وہ آ چکا تھا. اس کے علاوہ رشیا کا جو 1917 کا ریولیوشن تھا, اس کے بعد رشیا جو ہے وہ USSR میں 1922 میں جو ہے کنورٹ ہو گیا تھا, یعنی یونائٹڈ سوویت سوشلزم ریپبلک. اینڈ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ سارے افیکٹس تھے. اس کے علاوہ 1 کروڑ پیپل اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر ڈیزاسٹرز بہت زیادہ تھے. اس کا بھاری بھرکم جو ایک وہ تھا نا, کہتے ہیں خمیازہ, وہ مسلمس کو بھی بھگتنا پڑا. ایون سب کانٹیننٹ تک اس کے افیکٹس آئے.
اور ٹرکی پہ اس کا بہت افیکٹ ہوا. آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال اتا ترک, کیونکہ اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو ہماری مسلمس کی کیلیفیٹ سیٹ ختم ہو گئی. مطلب ہمیں دل سے دھچکا لگا, کیونکہ کیلف جو ہے مسلمس کے لیے ایک اسپرچول رول رکھتے ہیں, اور ان کی سیٹ اس کے اندر ختم ہو گئی. سو اٹ واز اے گریٹ ڈیل فار اس. اب اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کہ بھائی واٹ آر دی آفٹر افیکٹس آف دس ورلڈ وار ون, سو جرمنی نے سرنڈر کر دیا تھا, آٹومنس کو نقصان ہوا تھا, مسلمس کو اس کا ایک بہت ہیوی کہتے ہیں نا ہیوی ڈیوٹی, ایک مطلب ایک سروائیول مسلمس کے اوپر بہت زیادہ اس کا آیا تھا, ٹرکی کے اوپر آیا تھا. اس کے علاوہ وہاں سے کیلفس جو ختم ہوئے, دیٹ ول افیکٹ مسلمس اے لاٹ, دیٹ ہیڈ افیکٹ مسلمس اے لاٹ. اینڈ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اگر اس کے ہم آفٹر افیکٹس کی بات کریں تو اس کے جو مین آفٹر افیکٹس تھے کہ جرمنی نے جو ہے 11 نومبر کو جو ہے سرنڈر کر دیا تھا. ظاہر کرنا ہی تھا اس کو, کیونکہ وہ ویک ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو باقی الائنسز تھے انہوں نے بھی وار سے کوئٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ وار ختم ہوئی ٹریٹی آف ورسٹائلز سے. اینڈ پھر جا کے اس وار کا جو ہے وہ 1918 میں جو ہے یہ وار اینڈ ہو. سو ہوپ فلی آپ کو سارا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے ٹاپک کو بریفلی ایکسپلین کیا. بریفلی تو نہیں کیا, لیکن مطلب جتنا الیبوریٹ کر کے کر سکتی تھی میں نے کرا. مطلب میں نے اپنے ہائی ایفرٹس لگائیں. سو اگر آپ کو پسند آیا سو تھینک یو سو مچ.